अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपके क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर अब मेरे 106 पेट्रन्स हो गए हैं पेट्रियन पे जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लोग मुझे कहते हैं कैसे करें। सिंपल है, जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पे उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करें तो आपको सामने सब नज़र आ जाएगा कि किस तरह आप सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। जी, मैंने पिछला वीलॉग एंड किया था ये इस बात पे कि पीपल पावर जो है वो सिर्फ वही वाहिद वेरिएबल है जो पाकिस्तान में जमूत की जो हालत है और ये स्टेटस को और माफिया का जो कैप्चर है उसको रिमूव करने के लिए, चेंज करने के लिए। मैं एक थोड़ी सी अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसका ताल्लुक है इस जमूत से और ये मेरी आज के एनालिसिस से। मैंने तकरीबन 48 साल नौकरी की, 18 साल की उम्र में मैंने फ़ौज ज्वाइन की थी। अब 66 साल उम्र है। 7 साल फ़ौज में की, बकिया मैंने नौकरियां की 8-10, और मैंने कोई तकरीबन 45 कंपनियों की कंसल्टिंग की है, तकरीबन 11 ममालिक में और तकरीबन 16 बिजनेस सेक्टर्स में। हर किस्म की छोटी बड़ी गंदी अच्छी काली पीली नीली हुकूमत के साथ भी की है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी की है, पाकिस्तान और बाहर भी। मैं एक नतीजे में पहुंचा कि आपको जो एग्जिस्टिंग रियलिटी होती है और एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज होते हैं उसी से आपको काम चलाना है। आप कोई आइडियल एनवायरनमेंट या आइडियल सिचुएशन या आइडियल लीडरशिप या आइडियल टीम या आइडियल रिसोर्सेज या आइडियल सॉफ्टवेयर का आप ये कह सकते हैं जी ये मेरे पास हो तो फिर मैं ठीक कर सकता। आपके पास जो मिट्टी है उसी मिट्टी से आपने उस घर को बनाना है, उसी से आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म करना है, चेंज करना है। यही रियलिटी है पाकिस्तान की। अगर आपने पाकिस्तान में कोई रिफॉर्म को चेंज लाना है तो आपको एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो मैं अभी एनालिसिस की बात करूंगा कि ये कैसे चेंज हो सकता है, ये गिवन रियलिटीज़ को देखते हुए होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियलिटी अफवाज पाकिस्तान है। हमको अब ये पता चल गया, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, कि ना अफवाज पाकिस्तान की हाई कमांड, ना पीडीएम, ना कोई ब्यूरोक्रेसी, ना पुलिस, कोई भी जुडिशरी शमूल, किसी ने इजाज़त नहीं देनी है स्टेटस को चेंज करने के लिए। मैं तो पंजाब की मिसाल देता हूँ जहाँ पर पीटीआई की अपनी हुकूमत है, उधर की ब्यूरोक्रेसी उनको नहीं सपोर्ट कर रही, उनकी पुलिस नहीं कर रही। 25 मई की जो बर्बरियत हुई, 4000 रेड हुए लोगों के ऊपर, लाठी चार्ज, टीयर गैस, यास्मीन राशिद की गाड़ी आपने देखा है किस तरह हो रहे थे। किसी एक बंदे को ये ना पकड़ सके, ना प्रोसिक्यूट कर सके, ना उसके ऊपर वो जेल गया। मेरा अपना कोर्समेट साजिद बुखारी जिसको अरेस्ट किया गया 7 महीने के लिए, वो कहता है उसका बेटा बिल्कुल पागल हो गया है, आज स्वाति किसी को कुछ नहीं कर सके। तो ये जमूत आप समझ लें, पावर सिर्फ लोगों के पास है। इसको समझाने के लिए ना कि ये आर्मी की जो सबसे बड़ी रियलिटी हमारी पाकिस्तान में है, वो आर्मी का कंट्रोल है पूरे मुल्क के ऊपर। और ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी तकरीबन इस किस्म की 1971 में। मैं उन हालात और वहाँ जो हालात हुए थे और आज जो हालात होने जा रहे हैं उनको कंपेयर करके मैं ये अपना तबसरा पेश करता हूँ। और ये मैं समराइज कर रहा हूँ, एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिकल लिखा है मेजर सईद अख्तर मलिक ने, उससे मैं ये अखज़ करके आपको पेश कर रहा हूँ। अब आते हैं 1971, ब्रीफली समराइज करूंगा, ये बहुत ज़बरदस्त आपको समझ आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। 1971 का केस क्या था, फैक्ट्स क्या थे। मुजीबर रहमान की अवामी लीग ने 164 सीटें जीती, आउटराइट मेजॉरिटी। भुट्टो की दूसरी पार्टी थी, 84 सीट जीते, आधे से भी कम, बिल्कुल माइनॉरिटी पार्टी थी। भुट्टो का कोई हक नहीं था वजीर आजम बनने का, मुजीबर रहमान का हक था। लेकिन उस वक्त के जो जर्नैल, ख़ास तौर पे डिक्टेटर याया जो था और उसके साथ 4 जर्नैल, पीरजादा, हमीद, मिठा और जनरल उमर, ये 5 लोगों ने भुट्टो के साथ मिलकर फैसला किया कि हमने पावर ट्रांसफ़र नहीं करनी है इलेक्टेड लोगों को, जो कि मुजीबर रहमान था, और हमने असेंबली का सेशन नहीं कॉल करना। इस फैसले के बाद उनको ये भी पता था कि इसको इन्फोर्स करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फ़ौज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और ये भी शायद उनको यकीन था कि जी इसका काउंटर भी होगा। लेकिन उन्होंने कहा जी हम फोर्स करेंगे, हम इस पर काबू पा लेंगे। ये उनको नहीं पता, लेकिन उस वक्त तो पता था, आज भी पता है, कि जो ईस्ट पाकिस्तानी, बंगाली या मुक्ति वाहिनी जो उनकी फोर्स थी, उनको सेंचुरीज,
سیف پلیسز مل رہی ہیں انڈیا میں، سپلائی لائن بھی ان کو وہاں سے مل رہی ہے، اور جو بے شمار 90% جو پاپولیشن ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ ان کو ہتھیار بھی دے گی، کھانا بھی دے گی، رہنے کی جگہ بھی دے گی، چھپنے کی جگہ بھی دے گی۔ پاکستان کی فوج کی سپلائی لائن ویسٹ پاکستان میں ہزاروں میل دور۔ یہ کوئی بھی اگر ہسٹری، ملٹری ہسٹری سمجھتا ہے، اسٹریٹجی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ گارنٹیڈ ڈیفیٹ ہے۔ میرے خود والد صاحب نے 1965 میں، وہ چیف انسٹرکٹر تھے اسٹاف کالج میں، انہوں نے وار کالج سیٹ اپ کیا تھا جب جنرل یعقوب کمانڈنٹ تھے۔ انہوں نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ پاکستانی پرنسپٹس ول گیو اپ سرنڈر ایسٹ پاکستان وداؤٹ ایون اے گڈ فائٹ۔ سالوں بعد جنرل یعقوب نے اس نے لکھا کہ آپ کی پیشن گوئی ایسی ہے کہ جیسے کوئی پریسینس ہو، آپ کو پہلے سے کسی قسم کا علام ہو۔ اینی یہ کانسیپٹ جو ہے میجر سعید نے جو بتایا ہے، یہ بالکل کانسیپٹ ایک عام فوجیوں کو پتہ ہے کہ ایکسٹیریئر لائنز اور انٹیریئر لائنز کی جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر ایسے ہوتا ہے، اور پرنسپٹس کا نام اس لیے لیا کہ اس نے بھی اسی قسم کے حالات میں سرنڈر کر دیا تھا۔ اب ڈیڈکشنز ہم ان سے کیا نکالتے ہیں؟ پہلی ڈیڈکشن یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جی ہمیں فورس استعمال کرنی پڑے گی بنگالیوں کے خلاف، اور وہ ہمارے خلاف بھی کریں گے، ہو سکتا ہے سول وار ہوگی۔ یہ جو سرٹن ڈیفیٹ تھی، یہ اس وقت چند ایک لوگوں نے اس کا سمجھ آ گئی تھی، اس میں سے جنرل یعقوب جن کی میں نے بات کی، وہ ایسٹرن کمانڈ کے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کہا اور ریزائن کر دیا، اور ان کو ڈیموٹ کر کے، لیفٹیننٹ جنرل تھے، ڈیموٹ کر کے پاکستان۔ دوسرے تھے گورنر ایڈمرل احسن، انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ بالکل غلط فیصلہ ہے، اس سے سول وار ہو جائے گی، ان کو بھی نکال دیا۔ ان کی جگہ کس کو بھیجا؟ ڈفر ٹکا خان اور ڈفر ٹائیگر نیازی، ان کو بھیجا جناب ایسٹرن کمانڈ۔ یہ جو اس کے بعد خون ریزی اور سول وار ہوئی، اور ایسٹ پاکستان دو ٹکڑوں میں ہو گیا، بنگلہ دیش بنا۔ اس کے نتیجے میں 1973 میں وہ بڑی فیمس، آپ کو پتہ ہے، اٹک کانسپریسی کیس ہوئی، جس کے اندر بریگیڈیئر ایف بی علی، کرنل علیم افریدی، اور یہ جس آرٹیکل کا میں حوالہ دے رہا ہوں، میجر سعید اختر ملک، میجر نادر پرویز، میجر فاروق ایڈم، افتخار ایڈم، اشتیاق آصف، یہ بڑے دلیر قسم کے افسر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ سارا ملک دو لخت ہو گیا، یہ 5 جرنیلوں کو کوئی سزا نہیں ملی، یہ بھٹو وزیر اعظم بن گیا۔ جو میں نے پہلے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کو پلان کیا، کو فیل ہو گیا۔ انہیں کا ابھی ایک بندہ تھا رفیع، اس نے ان کے خلاف مقبوری کی، پکڑے گئے۔ ضیاء نے ٹرائی کیا، ضیاء نے ان کو اتنی سخت سزائیں دیں، حالانکہ لوگوں نے کہا سر کوئی کچھ نہیں ہوا تھا، 5 سال قیدیں۔ وہ سزائیں سخت اتنی دیں کہ یہ بھٹو کی نظر میں آ گیا ضیاء، اور بھٹو نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، اس کو آرمی چیف بناؤں گا، یہ دبا کے رکھے گا فوج کے۔ وہ ایسا دبایا کہ بھٹو کو لٹکایا اور 7 جرنیلوں کو سپرسیڈ کیا۔ اس وقت نہ کوئی جرنیل ہے جنرل یعقوب جیسا، نہ کوئی افسر ہے ایف بی علی یا علیم افریدی جیسے، یا میجر سعید اختر ملک جیسے، انفارچونیٹلی۔ لیکن اس کے علاوہ باقی سب چیزیں ایک ہیں۔ نمبر 1، پور انٹیلیجنس، فالٹی، غلط انفارمیشن تھی یایا کے پاس کہ جی مجیب جو ہے وہ میجورٹی نہیں لے گا، کوئی نویں نیشنل عوامی پارٹی بشانی لے جائے گا، کوئی مسلم لیگ لے جائے گی، کچھ یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گی، اور ہم اس کو بھی قابو کر لیں گے، ادھر بھٹو ہم قابو کر کے جی ایک ایسی حکومت بنائیں گے، مجیب الرحمان کے پاس نہیں جائے گی۔ غلط انٹیلیجنس، یہی انٹیلیجنس باجوہ کے پاس آئی، اوکے جی عمران اور پاپولر ہو گیا، 7% ہے، نکالیں گے، کچھ نہیں ہوگا، لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، تنگ آ گئے ہیں عمران سے۔ ریالٹی کیا تھی؟ مجیب انتہائی پاپولر تھا، 164 سے زیادہ سیٹیں لیں، پاپولر میجورٹی لی تھی۔ عمران سب سے پاپولر نکلا، سارے بائی الیکشنز نے بتایا کہ سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور ابھی تک ہے۔ ایک اشارہ دے آگ لگ جائے پاکستان میں۔ یایا نے اپنے جرنیلوں کے ساتھ اور بھٹو کے ساتھ مل کے، سیاستدانوں کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا کہ مجیب کو روکنا ہے، جیسے کہ باجوہ نے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا امریکہ کے ساتھ کانسپریسی کر کے کہ عمران کو نکالو، اور عمران کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا۔ ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا؟ اس فیصلے کے نتیجے میں سول وار ہو گئی، ملک 2 ٹکڑے میں ہو گیا۔ ہمارے موجودہ پاکستان میں کیا ہوا؟ لوگوں نے جب دیکھا کہ عمران کو نکالا ہے، جو کہ 7% پاپولیرٹی تھی،
پورے ملک میں ڈیمونسٹریشن اس دن رات کو ہو گئے، اپریل 9 کو. اس کے بعد عمران کی جو پبلک میٹنگز آپ نے دیکھی ہیں، جیسے جوش اور جذبہ ہے، اور سارے بائی الیکشن جیت رہا ہے ہر جگہ، جتنی ریگنگ کے باوجود جیتے. یایا نے بھی ریفیوز کیا اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ایسٹ پاکستان میں جو یہ جس طرح یہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، ابھی تک 2 لخت نہیں ہوا تھا، سرنڈر نہیں ہوا تھا. اس نے کہا نہیں جی نہیں، اور زور لگاؤ. اور ٹکا خان نے جو تباہی مچائی ہے وہاں، قتل و غارت کی دونوں طرف سے ہوئی ہے. لیکن ٹکا خان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بتاؤں، مجھے اردشیر کاغذی محروم تھے، میں جب ڈان میں تھا، انہوں نے کہا یار ایک کوئی خبر ہے کہ ٹکا خان نے یہ پریس کانفرنس دی تھی، کوئی فورن ڈیلیگیٹس پوچھ رہے تھے، اس سے کسی نے پوچھا کہ وی ہیو ہرڈ دیٹ یو ہیو کلڈ اوور 300,000 بنگالیز. کہتا ہے نو اٹ از رانگ، وی اونلی کلڈ 150,000. مطلب یہ اتنا بے وقوف انسان تھا کہ جی 1.5 لاکھ بنگالی مارنے ٹھیک ہیں، لیکن 3 لاکھ بہت خراب، نہیں اتنے نہیں ہم نے مارے. یہ ہے ان کی سوچ. اور اسی طرح کے کریک ڈاؤن کیا ہے باجوہ نے عمران کے خلاف اور اس کے سپورٹرز کے خلاف، ہمارے جیسے لوگوں کے خلاف، اور فوج کو استعمال کیا، ISI کو استعمال کیا، اعظم سواتی کے خلاف. ارشد شریف کو تو قتل کروا دیا، اور شہباز کے پتہ نہیں سینکڑوں کتنے لوگ ہوں گے. یایا کا ایکشن کیا ہوا؟ ملک ٹوٹ گیا. انہوں نے اپنے جرنیلوں کے ساتھ، بھٹو کے ساتھ مل کے جو ایکشن کیا، ملک 2 لخت ہو گیا. پاکستانی فوج سرنڈر کرنی پڑی. 90,000 POWs تھے، اس میں سے سارے فوجی نہیں تھے. یہ ویسے ہیں کہ 90,000 فوجی ایسے نہیں تھے، 40,000 کے قریب فوجی تھے، 50,000 جو تھی پیراملٹری، پولیس، سولینز اور بیوروکریسی کے لوگ تھے. باجوہ کے ایکشن نے کیا کیا کہ پوری قوم کو ان کے دل میں فوج کے لیے ایک نفرت پیدا ہو گئی ہے، خاص طور پہ آرمی ہائی کمانڈ اور ان کے جرنیلوں کے لیے. اور اس نے وہ بیج بو دیے ہیں کہ شاید آگے چل کے سول وار ہوگی اور انارکی ہوگی، اور شاید فوج میں بھی ٹوٹ پھوٹ پڑ جائے، اور شاید پاکستان مزید ٹکڑوں میں ہو جائے. یہ ہوا ہے باجوہ کے ایکشن سے. اب آئیں جی، آج جو ہے، آج کی واسٹ میجورٹی آف دا آرمی، پاکستان آرمی، رینک اینڈ فائل آفیسرز اور جوان، اور واسٹ میجورٹی ہمارا ملک جو ہے، وہ باجوہ کو ٹریٹر سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. ساری دنیا کہتی ہے غدار ہے. میں نے تو 2 اپریل کو کہا تھا، اب تو 22 کروڑ عوام کہتی ہے کہ غدار ہے، اور پوری فوج کہتی ہے کہ وہ غدار ہے. سارے وہ افسر بھی کہتے ہیں غدار ہے جو پہلے مجھے کہتے تھے کیا کرو. اور یہ کرپٹ بھی ہے، اور بیکاز اس کے ابھی تو جو صرف خاندان کے اثاثے نکلے ہیں 12.6 بلین کے، یہ تو سینکڑوں ملین ڈالر اس کی کرپشن ہے، وہ تو بعد میں نکلے گی. جنرل عامر کو یہ رائٹنگ آن دا وال دیکھنی چاہیے. صاف ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، فوج کے اندر کیا ہو رہا ہے، فوج کے اندر کیا دلوں میں ہے لوگوں کے، اور باہر لوگوں کے دلوں میں کیا، وہ تو کھل کے بولتے ہیں پاکستان میں. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں عاصم کے ٹیک اوور کرنے کے بعد، لگتا یہ ہے کہ وہ اس ریالٹی کو اکنالج نہیں کر رہا، یا وہ سمجھ رہے کہ یہ ریالٹی نہیں ہے. جس طرح یایا سمجھتا تھا کہ جی مجیب اتنا پاپولر نہیں ہے، وہ الیکٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد جب وہاں سے ریاکشن آیا تو انہوں نے کہا جی فوج چھوڑ دو جی، ان کے اوپر بنگالیوں پہ ہم قابو کر لیں گے. یا تو وہ یہ سوچ رہے ہیں، اور یہ جو صاف اور بالکل سمپل ایک فیصلہ ہے، روٹ ہے کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کراؤ، کہ عمران پاور میں آئے یا جو بھی آئے، اور ملک کو سویلین حکومت چلائے، جو کہ یایا اور بھٹو اور اس کے جرنیل کر سکتے تھے کہ ہینڈ اوور کریں مجیب کو. 6 پوائنٹ، وہ کہتا ہے 6 پوائنٹ ٹھیک ہے جی، جیسے جیسے چلنا ہے چلو. اور آپ ملک تو 2 لاکھ نہ ہوتا، لاکھوں جانیں تو نہ جاتی. لیکن یہ ان کو یہ بھی ڈر ہے، یہ عاصم کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر یہ میں نے کر دیا تو عمران اگر پاور میں آ گیا تو وہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے باجوہ کے لیے، ندیم انجم کے لیے، فیصل نصیر کے لیے، نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے، زرداری کے لیے، فضل الرحمان کے لیے، باقی اور جو سارے یہ کرمنلز ہیں رانا ثناء اللہ جیسے، فوج میں اور سول میں اور پولیس میں اور بیوروکریسی میں اور جوڈیشری میں اور ECP میں، ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ جو جمود ہے نا، یہ یا تو ان کو اندھا کیا ہوا ہے، یا اگر اندھے نہیں ہیں تو نے کہا یار ہم مارے جائیں گے، ان کو نہیں چھوڑنا. تو اگر یہ
اسی طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں چھوڑنا اور کریک ڈاؤن کریں گے. 1971 جو ہے نا، اس کو انگریزی کی فریز ہے اٹ ول لک لائک چائلڈز پلے. چائلڈ پلے، یہ بچوں کا کھیل ہوگا کہ جو ادھر ہوا تھا جو آپ یہاں دیکھیں گے. جس قسم کا خون خرابہ اور جس قسم کی بربریت یہاں کو دیکھنے میں آئے گی، وہ ایسٹ پاکستان کو آپ بھول جائیں گے. یہ ایک بڑی ایک اور مثال ہے کہ اف یور اونلی ٹول، اگر آپ کے پاس صرف ہتھیار ایک ہتھوڑا ہے نا، تو آپ کو ہر مسئلے کا حل جو ہے کہ وہ کیل ہے، ہر مسئلہ کیل نظر آتی ہے، اور ہر مسئلے کا حل ہے کہ اس کو ہتھوڑے سے مارو. تو یہ عاصم منیر اور اس کے جرنیل، ان کے ہاتھ میں ایک ہی ہے جو ہتھوڑا، طاقت ہے، فزیکل فوج ہے، 6.5 لاکھ بندہ ہے، اور ہر مسئلہ جو ہے وہ کیل نظر آتا ہے. عمران کیل نظر آ رہا ہے اور اگر ٹھوکو سالے کو. یہ ہے ان کا پرابلم. جتنا زیادہ یہ فورس استعمال کریں گے، جتنی زیادہ، میں گارنٹی دیتا ہوں اتنا زیادہ ریاکشن ہوگا. اب لیٹسٹ جو فیصلے سننے میں آ رہے ہیں عاصم منیر سے، وہ یہ ہے کہ جی زیرو ٹالرنس، کہ کوئی بھی فوجی ہائی کمانڈ کے خلاف یا فوج کے خلاف کرٹیسزم ہے اس کو برباد کر دو، اڑا دو، مار دو. زیرو ٹالرنس فار کرٹیسزم فوج کے خلاف. زیرو ٹالرنس فار اینی آرمی آفیسر یا جوان یا NCO جو کہ سیاست میں اپنا رجحان دکھاتا ہے عمران خان کے لیے یا الیکشنز کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فوج باجوہ کے انڈر جب تھی، انہوں نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم نے عمران کو اللیگلی ریموو کرنا ہے، لٹیروں کے ساتھ مل کے، USA کے ساتھ مل کے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لٹیروں کو لے کے آنا ہے، جو وہ لے کے آئے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ان لٹیروں کو طاقت دینی ہے کہ یہ یہاں مضبوط رہیں، جو کہ وہ دیتے رہے ہیں اور ابھی تک دے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ابھی عاصم منیر نے، اگر ان کا یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، کہ ہم نے جو باجوہ کے کرمنل ایکشن تھے ان کو، اور جو ڈاکٹرن اس کو کہتے ہیں، اس کو ہی ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور اگر کوئی ہمارے ان فیصلوں کے خلاف جائے گا، ہم اس کے خلاف بڑی سختی سے اس کو فورس سے کرش کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1971 کی ڈبیکل سے، بریک اپ سے، ہمارے جنرل عاصم منیر نے اور جو اس کے ساتھ ہیں ہماری اس کے آرمی ہائی کمانڈ کے، انہوں نے نئی سبق سیکھا. تو اب عمران کے پاس کیا ہے؟ اب آ جائیں جی ریالٹی. میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کے بیس. تو عمران کے پاس کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ عمران کی جو کرنٹ اسٹریٹجی ہے کہ جی میں قانونی اور کانسٹیٹیوشنل استعمال کروں گا، وہ سکسیسفل نہیں ہو رہی. اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے عمران کو نہیں آنے دینا. عمران کے پاس میری نظر میں ایک آپشن یہ ہے کہ وہ میسو پیسفل ڈیمونسٹریشنز اناؤنس کرے ملک میں، ہر خطے میں، اور لوگ سڑکوں میں نکلے، خاص طور پہ پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد، گجرات، یہ بڑے بڑے جو شہر ہیں ان میں لوگ نکلیں، روز نکلیں، ہر روز نکلیں. بڑی ڈر ہو سکتا ہے کہ اس شو آف پاور کو دیکھ کے عاصم منیر، اس کے جرنیل، اور جو شاید سیاستدان ہوں جو عقل مند ہوں، شاید شہباز شریف کو بھی عقل آ جائے کہ یار اگر یہ نہیں کیا یہ تو خون ریزی ہو جائے گی، شاید وہ الیکشن مان لے. لیکن اگر نہیں مانا اور انہوں نے اس کو کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جیسے انہوں نے 25 مئی کو کی ہے، پھر میں کیا دیکھتا ہوں، پھر یہ مورف ہوگی. یہ مورف کیا ہو جائے گی؟ پھر لوگ واپس فائٹ بیک کریں گے. شاید اتنی زیادہ جنگ و فساد نہ ہو، لیکن پھر شاید پہیے جام ہونے شروع ہو جائیں، ٹرینوں کو روک لیں، بسوں کو روک لیں، GHQ کے سامنے ڈیمونسٹریشن ہو جائے، چکلالہ کے سامنے ڈیمونسٹریشن ہو جائے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہو جائے، سپریم کورٹ کے سامنے، پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے، چیف منسٹر سندھ کے سامنے، بلاول ہاؤس کے سامنے. اس طرح کے جو ادارے ہیں جو کہ سمبلز ہیں ہیٹریڈ کے اس وقت، کہ یار ان لوگوں نے نا ہمیں یہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اور بھی ایسے اس قسم کی جو پارلیمنٹ لاجز کو سراؤنڈ کر لیا اسلام آباد میں. تو یہ پھر نیکسٹ فیز ہوگا. اس کو یا تو پھر مان جائیں کہ یار یہ تو ابھی تو بات بڑھ گئی ہے، یار الیکشن کراؤ ورنہ یہ آگے چلی جائے گی. لیکن اگر یہ اسی ہٹ درمی میں رہے جس طرح یایا تھا، اور انہوں نے پھر فورس استعمال کی اور FC کو بلایا اور فوج کو بلایا اور پولیس کو بلایا اور فائرنگ کی، پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی.
پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، پھر یہاں سے بھی فائرنگ ہوگی، پھر لوگ مریں گے، پھر دوسری طرف مریں گے. اور سب سے بڑا مجھے نقصان اس میں دو چیزوں کا آ رہا ہے. اس کے اندر پھر کرمنل ایلیمنٹ آئے گا، ملک کے دشمن آئیں گے، ہندوستان کے ایجنٹ آئیں گے، اور جو ہمارے اندر ملک میں جو کوئزلنگ ہیں، جو ففتھ کالمنسٹ ہیں، وہ پھر آ جائیں گے. بہت وہ طاقتیں آ جائیں گی اور کہیں گے جی لٹو تے پھوٹو، تباہ کرو پاکستان کو. اور فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی، پولیس میں بھی شاید پھوٹ پڑ جائے، ایف سی میں بھی پڑ جائے. وہ لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے، ہم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے. آپ سوچیں کہ یہ اگر ہو گیا نا، پھر تو خانہ جنگی کھلی. اور اگر یہ ہو گئی نا تو پھر الیکشن اناؤنس کریں یا نہ کریں، یہ پھر جن نہیں رکے گا. ٹو لٹل ٹو لیٹ. اور یہ آٹا نہیں مل رہا، اس کے اندر فوڈ رائٹس ہوں گی. گوادر میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز کے فوجی افسروں کو، فوجی جوانوں کو لوگ جو ہیں دھکے دے رہے ہیں، ٹوپیاں اٹھا کے پھینک رہے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم نے 1971 میں دیکھا ہوا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے جو جوان لوگ ہیں کہ یہ کہاں جائے گی. بہت برا حال ہوگا. دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب، ڈائریکٹ آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، ان جیسے کمبخت کمینے ذلیل لوگوں کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے. یہ پاکستان ڈوبے، پاکستان ٹوٹے، ان کو کوئی دکھ اور غم نہیں ہوگا. یہ اپنے پیسے لے کے بھاگ بھی جائیں گے. شاید آپ بھی بھاگ جائیں، عاصم منیر، باجوہ بھی بھاگ جائے گا، ندیم انجم بھی بھاگ جائے گا، اور یہ فیصل نصیر مسیر، یہ جتنے لوگ اوپر نیچے جواہد جات وغیرہ ہیں، یہ سب بھاگ جائیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں عاصم منیر، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، فضلو، نصر، یہ لوگ جو ہیں ان کو پاکستان سے کوئی درد نہیں. اگر آپ کو درد ہے اور آپ اس فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ملک کو خانہ جنگی اور تباہی اور ٹکڑے ہونے سے بچائیں. کو کامن سینس استعمال کریں. کامن سینس، سوڈ آف آنر ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. سی دا رائٹنگ آن دا وال. یہ ہے جناب پاکستانیوں ریالٹی، اور یہ ریالٹی ایسے مجھے انفولڈ ہوتی نظر آ رہی ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، عاصم منیر جیسے لوگوں کو عقل دے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. الہی آمین. السلام علیکم، خدا حافظ.